बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो जी आज का हमारा जो मौजू है वो हिस्सा नस्र में से मकतूबात इकबाल है। तो हिस्सा नस्र में ये हमारा आखिरी मौजू है मकतूबात इकबाल के हवाले से। अब जी मकतूबात इकबाल हमारे पास उन्वान है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, जैसे हमने पहले मौज़ूआत को देखा है, कि आखिर जो है वो उन्वान उसी को क्यों बनाया गया उस तहरीर का। तो मकतूबात को अगर देखा जाए और इकबाल को देखा जाए तो ये दो हिस्सों में आपने तकसीम करना है। एक मकतूबात आ गया, दूसरा इकबाल आ गया। यानी कि नाम से हमें पता चला कि अब ये तहरीर इकबाल की है, लेकिन अब तहरीर में कौन सी चीज़ है, यानी कि उसकी कौन सी सिनफ़ है, सिनफ़ शायरी है या सिनफ़ नस्र है। अब ये हमें पता चला कि सिनफ़ नस्र तो है, लेकिन अब सिनफ़ नस्र में से जो है वो कौन सी सिनफ़ है, तो उसमें हमें जब देखते हैं तो हमें मालूम हुआ कि ये जी ख़त हैं। तो ख़त हमारे पास लफ्ज़ आ गया कि मकतूबात इकबाल या इकबाल के दो ख़त हैं हमारे सिलेबस में। तो ख़त को समझने के लिए जी कि ख़त जो है वो क्या चीज़ है या सिनफ़ के हवाले से इसको कैसे देखा जाता है। तो ख़त जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी तहरीर, निशान, नामा, मकतूब या चिट्ठी के हैं। अब ख़त को ही मकतूब कहते हैं। और मकतूबात इकबाल क्यों बना कि जी ये मकतूब की जमा है, और इसमें इकबाल के आपके सिलेबस में दो ख़त हैं, लिहाजा दो या दो से ज़ायद जितनी भी तादाद होगी वो जमा में आ जाएगी। इसलिए हमारे सिलेबस में इकबाल के दो ख़त हैं, तो ख़त को मकतूब कहते हैं। जब वो जमा हो गए तो उसे मकतूबात कह दिया गया। और मकतूबात किसके हैं? वो इकबाल के हैं। ख़त के लिए लुग़वी बात हो गई कि ये निशान कोई मकतूब या चिट्ठी वगैरह को कहते हैं। अब इस्तिलाही तौर पर देखा जाए तो ख़त से मुराद दो लोगों के दरमियान जो तहरीरी राबता है उसे ख़त कहते हैं। गालिब ने भी ख़त को निसफ़ मुलाकात कहा है। लेकिन दौरे जदीद में मवासलाती निज़ाम में तरक्की की वजह से ख़त लिखने का रुझान कम हो गया। यानी कि जिस तरह ज़माना कदीम में लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए या अपने ख़्याल को या अपने नज़रिए को या अपने किसी भी ख़्याल की तर्जुमानी करनी होती थी उन लोगों ने, तो वो ख़त के ज़रिए करते थे। वो तहरीरी शक्ल में लेके आते थे, अपनी जो भी बात होती थी उसको लिखते थे और लिख कर जो है वो दूसरों तक पहुँचाते थे। तो ये एक सिलसिला होता था ख़त का। ये एक रवायत बन चुकी थी, ये एक रस्म बन चुकी थी। लेकिन वो रस्म, वो रवायत जो है वो अगर दौरे जदीद में आज हम देखते हैं तो वो ख़त लिखने की रस्म, ख़त लिखने की रवायत वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और अगर कहीं है भी तो वो मवासलाती निज़ाम में है। अब मवासलाती निज़ाम में वो किस तरह आ गई? वो ख़त जो कागज़ पे तहरीरी सूरत में भेजा जाता था, अब वो मैसेज के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या इंटरनेट पर किसी ब्लॉग के ज़रिए जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो है वो जारी तो है, लेकिन उसका जो तरीक़ा कार है वो बदल गया है। अब उसको ख़त नहीं कहा जाता। ख़त क्यों नहीं कहा जाता? कि वक्त के साथ साथ जो है वो ख़यालात बदले, और ख़यालात के साथ साथ जो है वो ख़यालात के इजहार के तरीक़े कार जो हैं वो भी बदल गए। अब ख़त को लिखने के लिए सबसे पहले जी आपने जो बुनियादी चीज़ होती है वो देखनी है कि ख़त को आपने हमेशा से दाएं तरफ से लिखना है। और उसके बाद जी ख़त जिस बंदे को लिखा जा रहा है या जिस शख्सियत को लिखा जा रहा है उसके लिए आपने मुनासिब अलक़ाबात का इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर पर कि अगर ख़त आपने अपने अब्बा जान के नाम लिखना है, वालिद साहब के नाम लिखना है, तो आपने वालिद साहब के लिए कुछ मतलब के अच्छे अलक़ाबात जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं, मुनासिब अल्फ़ाज में इस्तेमाल करने हैं। अब वो मुनासिब अल्फ़ाज में और अच्छे अलक़ाबात जो हैं वो कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पर आपने अब्बा जान को ख़त लिखना है तो उनके लिए अलक़ाबात जो आएँगे उनमें आ जाएगा मोहतरम अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, या फिर क़िबला-ए वालिद साहब वग़ैरह लिखेंगे आप। और उसके बाद जो लाज़मी बात होती है कि आपने जो भी अलक़ाब देना है, लक़ब जो भी देने हैं, वो आपने जब लक़ब दे देना है तो उसके बाद नदाइया की अलामत लाज़मी तौर पर लगानी है। क्योंकि उसी अलामत से जो है वो ग्रामर के असूल के मुताबिक हमें मालूम होगा, हमें पता चलेगा
کہ کس بندے کو یا کس شخصیت کو جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جی خط کا جو ہے وہ نفس مضمون آ جاتا ہے۔ تو نفس مضمون میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بات آپ نے کرنی ہے خط میں، یا جس بات کے لیے یا جس مقصد کے لیے خط لکھا جا رہا ہے، اس کو آپ نے 3 حصوں پر مشتمل کر دینا ہے۔ اس میں آغاز میں جو بات کرنی ہے اس میں حصہ آغاز آ جائے گا، پھر اس کے جس میں آپ تمہید باندھیں گے کہ بات یعنی کہ خط کس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے، پھر اصل مدعا کہ وہ جو ہے وہ آپ کو کیا ضرورت ایسی آ پڑی کہ اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ خط لکھا، اصل مدعا، پھر اس میں ساری واردات جو ہے وہ جس مقصد کے لیے جو ہے وہ خط لکھا جا رہا ہے اس میں ساری تفصیل آپ نے دے دینی ہے، پھر اختتام آتا ہے خط کا۔ اور اختتام کے حوالے سے جو لازمی شرط ہے خط لکھنے کے اصول و ضوابط کے مطابق دیکھا جائے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ خط جب بھی آپ لکھتے ہیں تو اس کو جب آپ اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کو آپ اچانک سے ختم نہیں کر سکتے۔ خط جو ہے اس کو جب ختم کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک آدھا جملہ جو ہے وہ اختتامی صورتحال کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ خط کی شرط ہے کہ خط کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ ختم کرنے سے پہلے جو ہے وہ آخری جملوں کے بعد کچھ اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ اور ان اختتامی کلمات میں کیا بات آتی ہے، وہ یہ جملے مثال کے طور پر آئیں گے: میری دعا آپ کے ساتھ ہے، یا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے۔ اس طرح کے القابات آپ کو ملتے ہیں، اس طرح کے آپ کو جملے ملتے ہیں، تو یہ خط کے اختتامی کلمات ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر خط کو جو ہے اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ خط آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں مکمل نہیں ہوگا؟ کیونکہ آخر میں جو ہے وہ اختتامی کلمات آئے ہی نہیں، اور جب وہ نہیں آئیں گے تو پھر مکمل ہم خط نہیں کہہ سکتے، پھر ابہام پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات مکمل ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر آج آپ کے سلیبس میں جو مکتوبات اقبال کے حوالے سے پہلا خط ہے جو انہوں نے اپنے دوست مولانا گرامی کے نام لکھا، سب سے پہلے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مولانا گرامی۔ تو یہ خط کا عنوان ہے کہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں، یعنی کہ اب اور کس شخصیت کو لکھ رہے ہیں۔ مولانا گرامی کے نام خط آ گیا۔ اب وہ شروع کیسے کر رہے ہیں خط؟ جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے دائیں طرف آ جانا ہے، دائیں جانب سے آپ نے خط لکھنا شروع کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا جناب مولانا گرامی۔ تو یہ انہوں نے اب مولانا گرامی جو ہیں ان کے دوست ہیں، ان کو اب لقب دیا ہے، مناسب القابات سے نوازنا تھا انہوں نے، تو انہوں نے وہاں سے ایک لقب دیا جناب مولانا گرامی۔ اب خط جو ہے وہ میں شروع کرتا ہوں تو اس کو آپ نے بڑے غور سے سماعت فرمانا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ خط میں آپ نے بات کس طرح سے شروع کرنی ہے، کس طرح بات کو آپ نے چلانا ہے، اس میں ردھم پیدا کرنا ہے، اور بات کو اختتام تک کیسے لے کے جانا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جملوں کی بناوٹ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے۔ مثال کے طور پر سنیے گا: میں ابھی تک علیل ہوں، گو پہلے کی نسبت بہت آفاقہ ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامل صحت عطا فرمائے۔ حکیم اجمل خان صاحب نے دہلی سے دوا بھیجی تھی مگر اس سے بھی بہت کم فائدہ ہوا۔ کل گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود تشریف لے آئے تھے، انہیں کسی سے میری علالت کا حال معلوم ہوا تھا، دوا دے گئے ہیں جس سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جن اجزاء سے یہ مرکب ہے ان میں سے ایک اخلاص بھی ہے، جو ان حکیم صاحب کو خود بخود میرے مکان تک لے آیا۔ بہرحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں۔ اب یعنی کہ اس پیراگراف میں آپ کو ایک چیز ملی کہ دوا کے ساتھ ساتھ یا علاج کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی لازمی ہوتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ جی اخلاص ہے، یا نیک نیتی جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ دوا جو ہے یا میڈیسن جو ہے وہ ایک ڈاکٹر سے جو پہلے ہم کھا رہے تھے یا لے رہے تھے، جب دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے چیک اپ کے بعد بھی جو میڈیسن دی ہے اس میں سے بھی
80 سے 90% میڈیسن جو ہے یا دوا جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو ہم پہلے سے کھا رہے تھے، لیکن اس میں آپ کو افاقہ آنا شروع ہوا تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے وہ شفا اس ڈاکٹر کے ہاتھوں سے ملی ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے ملی ہے۔ اور آپ اس میں خلوص اگر دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ دوا تو یہی تھی، لیکن اس ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے، لیکن دوا کے ساتھ ساتھ اس نے چیک اپ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کیا، اس نے بات بڑے اطمینان سے سنی ہے، اس نے بڑے ٹائم کے ساتھ مریض کو جو ہے وہ چیک کیا ہے، اس کی بات سنی ہے، اس کو جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ دیکھا ہے، اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ دوا دی ہے۔ تو جب ایسی بات آ گئی تو اس کا مطلب کہ اس میں اس کی دوا کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاص اور اس کی نیک نیتی بھی شامل ہو گئی۔ تو اخلاص اور نیک نیتی سے ہی انسان کا جو ہے وہ ایمان اس آدمی پہ یا اس شخص پہ یا اس معالج پہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور جس معالج پہ آپ کا ایمان یا آپ کا ذہن جو ہے وہ متفق ہو جائے، اس سے پھر جو ہے وہ انسان جلد صحت یاب یا فیض یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آگے دیکھیں، میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی۔ اب اس میں میاں ریاض صاحب جو تھے وہ سراج الدین تاجر کتب کشمیری بازار کے رہنے والے تھے، فرزند تھے اس وہاں کے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک جو ہے وہ مکان یا حویلی جو ہے وہ بھی کرائے پہ لے رکھی تھی، منزل کے نام سے تعمیر کی تھی، جو بعد میں ملک لال دین کیسر نے خرید لی تھی۔ مطلب کہ وہ انہوں نے ایک وہاں پہ حویلی جو ہے وہ بنائی تھی، پھر اس کو جو ہے وہ ریاض منزل کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا، جو بعد میں وہاں پہ ایک ملک لال دین تھے انہوں نے خرید لی۔ اور میاں ریاض الدین جو تھا، ان کا شمار جو ہے وہ رئیسوں میں ہوتا ہے، جو امیر زادے ہیں، جو رئیس زادے ہیں، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ پھر نہایت کشادہ دست تھے۔ اس کے بعد ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا، یعنی کہ بڑے دوستانہ ماحول میں رہنے والے، اور جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ادبی محفلیں لگانے والے تھے۔ ان کے ہاں اکثر جو ہے وہ ملک کی مشہور جو شخصیات ہیں وہ آیا جایا کرتی تھیں۔ اب یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ میاں ریاض صاحب نے آپ کو لاہور کی دعوت دی، اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے دعوت دی۔ افسوس ہے آپ نے کسی کی دعوت قبول نہ کی۔ میری تو یہ رائے ہے کہ ضرور ان دونوں کی دعوتوں کو قبول فرمائیے۔ میں تو اپنے آپ کو اس درد کی وجہ سے رفت نہیں سمجھتا تھا، مگر محض اس خیال سے تسکین تھی کہ پاؤں کا درد ہے، حرکت محال ہے، رفتنی نہیں، آمدنی ہوں، باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے۔ امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا، ممکن ہو تو لاہور ضرور آئیے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام بھی سنائیے۔ کل بمبئی سے ایک عرب کا خط آیا ہے جو اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کرانا چاہتا ہے اور اس کی اجازت مانگتا ہے۔ میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ اب اسرار خودی جو ہے یہ اقبال کا فارسی کے کلام کا مجموعہ ہے، اس میں اقبال کی فارسی کی جو شاعری ہے وہ زیادہ ہے۔ اب اس میں نے کیا کیا جی، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو خط کے بالکل آخر پہ بائیں جانب پہ لفظ ملتا ہے مخلص، محمد اقبال، یعنی کہ آپ کا مخلص کون ہے جی؟ محمد اقبال، جو مولانا گرامی کا دوست ہے۔ مخلص سے مراد کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص کا رویہ رکھنے والا، خلوص اور نیک نیتی کا جو ہے وہ رشتہ رکھنے والا، محمد اقبال۔ تو یہ آپ کا جو آج کا خط تھا مولانا گرامی کے نام اقبال کا، یہ آپ کا مکمل ہوا۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس میں کیا آپ نے دیکھنا ہے کہ خط کو کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے، اس کے نفس مضمون کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ لے کے آنا ہے، اور خط کا جو ہے وہ آپ نے اختتام کیسے کرنا ہے۔ باقی اقبال کے تعارف کی بات تھی، تو وہ تعارف آپ کو اس لیسن میں اس لیے نہیں کروایا کیونکہ آپ نے پہلے بھی حصہ نثر میں اور حصہ شاعری میں جو ہے وہ اقبال کو پڑھ لیا ہے، اور اقبال کا تعارف جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی لکھوا دیا ہے، اور وہی تعارف جو ہے وہ اب آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کا خط ہے،
تو اس کے بعد آپ نے دوسرا خط پڑھنا ہے، تو دوسرے خط کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے گی، وہ کیونکہ آپ کے امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے ہوگی۔ مکتوبات اقبال میں سے اگر پیپر میں کوئی چیز آئے بھی تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیاق و سباق والا سوال اس میں سے آ جاتا ہے۔ تو یہ خط ہے، اس کے 2 پیراگراف ہیں، ان 2 پیراگراف میں سے ہی اگر سیاق و سباق آتا ہے تو ان دونوں پیراگراف میں سے ہی ایک پیراگراف آ جائے گا، اور وہ ایک پیراگراف آپ کے پاس 15 نمبر کا سوال جو ہے وہ آئے گا۔ تو اس کو اچھے سے تیار کیجئے گا، یاد کریے گا۔ میری طرف سے میرے تمام عزیز طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام۔